बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में बात करेंगे कराची की, जिसके इलाके सोल्जर बाजार में टारगेट किलर्स ने बरतरफ पुलिस इंस्पेक्टर जावेद बलोच और रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम मुसद्दिक को गोलियों से भून दिया। जावेद बलोच का जिक्र उज़ैर बलोच की GIT में भी मौजूद है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह। सोल्जर बाजार नंबर 2 पर उस जाए वगों पर मौजूद हूँ जहाँ अब सबसे कुछ देर कबल टारगेट किलिंग पेश आया था। SSP कमर जिस खान हमारे साथ मौजूद है, हमसे तफसीलात जानते हैं। ये जो फौत हुए हैं 2 बंदे, एक जावेद बलोच है जो डिसमिस्ड इंस्पेक्टर है पुलिस का, और दूसरा मोहम्मद मुसद्दिक है जो रिटायर्ड मुलाजिम है सिंध सेक्रेटरीट का। जावेद बलोच काफ़ी टाइम पहले कुछ केसेस में इन्वॉल्वमेंट अरसा पहले डिसमिस हो चुका था और मुख्तलिफ केसेस को कोर्ट्स में फेस कर रहा था। ये उज़ैर बलोच की GID में भी इसका नाम है और अरशद पप्पू को जो सर को फुटबॉल बनाया गया उसमें भी मुलव्विस था। जी, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वही है, लेकिन रिकॉर्ड देख के हम मज़ीद कंफर्मेशन के साथ कुछ कह सकेंगे। बिल्कुल देखें, ये SSP कमर जसखानी है जिनसे हमारी बात हुई, ये बताया गया है कि जो अरशद पप्पू का सर गार्ड का जो फुटबॉल खेली गई थी उसमें भी मुलव्विस था और उज़ैर बलोच की GID में भी इसका नाम था जावेद बलोच का, और मुबैना तौर पर लियारी गैंगवार के कारिंदों की जानिब से ये टारगेटेड हमला किया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का दूसरे रोज भी एहतजाज और नारे। अपोजिशन अरकान बोलने की कोशिश करते रहे मगर डिप्टी स्पीकर ने इजाजत ना दी। मजीद अहवाल जानेंगे, अजहर फारूक हमारे साथ हैं। अजहर बताइएगा क्या माहौल रहा? जी, कौमी असम्बली का इजलास की कार्रवाई आज सिर्फ 12 मिनट तक चल सकी है। आज भी जब वक्फा सवालात शुरू होने लगा था तो अपोजिशन ने बात करने की कोशिश की, इजाजत मांगी डिप्टी स्पीकर से, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने बात करने की इजाजत नहीं दी। उनका ये मौक़िफ़ था कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को मौका दिया जाएगा। इस मौके पर अपोजिशन अरकान की जानिब से कोरम के नारे शुरू हो गए। क्योंकि अवान में कोरम भी नहीं था, इसलिए डिप्टी स्पीकर को इजलास मजबूरन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा और आज की इजलास की कार्रवाई जो है वो सिर्फ 12 मिनट तक मुहित रही है। अजहर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर 1 रुपये 31 पैसे मजीद सस्ता होकर 176 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गया है। 2 दिन में डॉलर इंटरबैंक मार्केट में 2 रुपये 4 पैसे कम हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि वफाकी काबीना ने मिनी बजट की मंजूरी के बाद ज़िमनी फाइनेंस बिल 2021 कौमी असम्बली में पेश कर दिया है, जिससे IMF के 6 बिलियन कर्ज के प्रोग्राम में पाकिस्तान को दोबारा शामिल कर दिया जाएगा और IMF 12 जनवरी के इजलास में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मिनी बजट पर हुकूमत के इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। बोले, जब काबीना में जालिमाना फैसले हो रहे थे तो MKM और GTA खामोश क्यों थी? अद्वियात, बिजली, गैस, चीनी और आटा महंगा हो गया, मगर अवामी मसाइल पर इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। साल के जाते जाते भी इस नालायक, नाइल और अवाम दुश्मन हुकूमत ने महंगाई का बोझ डालने का इंतजाम किया है। कल काबीना में ये जो मिनी बजट ये पेश हुआ, जब ये जालिमाना फैसले कल काबीना से मंजूर करवाए जा रहे थे, MKM मुखालफत क्यों नहीं की? PDA ने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की? दवाइयाँ भले महंगी कर दो, मशीनरी जो आ रही है वो भले महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा होता रहे, गैस लोगों को ना मिले, डॉलर महंगा होता रहे, आटा महंगा होता रहे, चीनी महंगी होती रहे, हमारे मुंह से लफ्ज ही नहीं निकलेगा। लेकिन जो 5% विदहोल्डिंग टैक्स आप मोबाइल फोन के कॉल पे बढ़ा रहे हो, उस पर दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा किया कि जिस पे हमने बात की और उस पर वजीर आजम ने कहा एक कमेटी बनाते हैं और देखते हैं ये भी ऐसी काम उतर जाएगा। अवाम के मसाइल हैं, उस पर इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। इनको जो टारगेट और टास्क दिया गया है कि सूबा सिंध में बदअमनी पैदा करो, सूबा सिंध के लोगों को लड़ाओ या फिर से लिसानी फसादात कराओ, ये उस मकसद पे अपने तुले हुए हैं जो इनको सूट करता है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत ने हर चीज़ को किसी और जगह से मंसूब कर लिया। फाइनेंस बिल में अब तक जो तजावीज़ देखी हैं वो कबूल नहीं। 4 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। MKM रहनुमा उसामा कादरी की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने हमारे साथ सियासी मामला दुरुस्त नहीं किए थे तो हम अपने रास्ते अलग करने में आज़ाद होंगे। बिल्कुल बात है कि अगर MKM के साथ सियासी मामला हुकूमत ने दुरुस्त नहीं किए तो यकीनन हम अपने रास्ते अलग इंतखाब करने में आजाद होंगे और मिनी बजट पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे अगर मुतमईन नहीं हो तो। 4 हफ्ते की बोल रहा हूँ कि 4 हफ्ते इंतहाई अहम है। अभी इस वक्त जो ये बिल जितना आपने मीडिया पर देखा है, अभी आप कह रहे हैं हमें तो बताया नहीं गया, जितना आपने मीडिया पे देखा सुना, इस हालत में काबिल कबूल है या नहीं? अभी जितना आपने देखा है उसमें नहीं, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं फाइनेंस तरमीमी एक्ट में सिनेमा फिल्म प्रोडक्शन की मशीनरी पर टैक्स नहीं,
غیر ملکی ڈرامہ درآمد کرنے اور اشتہارات میں غیر ملکی ماڈلز لینے پر بھاری ٹیکس عائد کیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی فلمی صنعت اور فنکاروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ بل پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اپوزیشن نے وزیر خزانہ کو گھیر لیا۔ بات بگڑی تو پی پی کی شگفتہ جمانی نے پی ٹی آئی رکن غزالہ سیفی کو تھپڑ جڑ دیا۔ احتجاج کے دوران مریم اورنگزیب اور فواد چودھری ویڈیو بناتے رہے۔ پیپلز پارٹی کی ایم این اے شگفتہ جمانی نے کہا کہ پہلے غزالہ سیفی نے ان کا پوسٹر پھاڑا، میں نے کہا اعتراض کیا تو انہوں نے میری انگلی زور سے مروڑ دی، جس پر میں نے غزالہ کیفی کو دھکا دیا۔ پروگرام 11 آور میں گفتگو کہتے ہوئے شگفتہ جمانی نے کہا غزالہ نے پہلے مجھے تھپڑ مارا۔ تھپڑ مار دیا آپ نے پی ٹی آئی کی ایم این اے کو، غزالہ صاحبہ کو؟ وہ محترمہ آئی ہیں، میں پلیٹ کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہوں، وہ آ کے جھپڑ کے میرا پلیٹ کارڈ نوچ کے اس نے پھاڑ دیا۔ جب اس کو کہہ رہی ہوں کہ غزالہ نو بدتمیزی، انہوں نے میری اس انگلی کو پکڑ کے ایسے زور سے مروڑا، تو ظاہر ہے مجھے اپنا ہاتھ چھڑانا تھا اور مجھے ان کو دھکا دے کے دور کرنا تھا۔ اس میں ان کے 5-6 ایم این ایز گواہ ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد وہ محترمہ پیچھے جا کے پھر مڑ کر آتی ہے اور مجھے انہوں نے اس سائڈ پہ سلیپ کیا۔ اور ظاہر ہے جب آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ آؤ دوسرا بھی مارو۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے جو ہے دور کیا ہے، میں نے ان کو نہ تھپڑ مارا ہے اور نہ ان کی کوئی انگلی توڑی ہے، نہ انگلی مروڑی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان میں کہنا ہے کہ اپوزیشن کا قومی اسمبلی میں غیر پارلیمانی رویہ قابل مذمت ہے۔ اپوزیشن اراکین نے جمہوری روایات کی دھجیاں اڑائیں۔ اپوزیشن کا بلا جواز شور شرابہ صرف خود نمائی کی ناکام کوشش تھا۔ اپوزیشن اراکین کو اپنے غیر حاضر لیڈران پر احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ قومی اسمبلی سے غیر حاضر لیڈر سیاست سے بھی غیر حاضر ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن مہنگائی کی آڑ میں منفی سیاست کر رہی ہے۔ موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپوزیشن کو عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں، اپوزیشن کو صرف اقتدار کی تڑپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں رویہ ملکی مفاد کی منافی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں عوام میں اپنی ساکھ کھو چکی ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ اپوزیشن ٹولے نے ہمیشہ جمہوری روایات کو پامال کیا۔ منی بجٹ آ گیا، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، زیادہ تر چیزوں پر سیلز ٹیکس یکساں 17% کر دیا گیا، تمام لگژری آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کر دی گئی۔ براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کسی کو لندن یا امریکہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیلتھ کے جو باقی پروجیکٹس ہیں ان کو بھی بند نہیں کر رہے ہیں۔ 23 بڑے ہسپتال پنجاب کے اندر جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، اور 158 ہیلتھ کے جو اپ گریڈیشن کے منصوبے تھے وہ ہم نے مکمل کر دیے، اور 78 جو منصوبے ہیں وہ انشاءاللہ پائپ لائن کے اندر ہیں، اور جو 91 منصوبے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں گے کہ ہیلتھ ہماری کتنی پرائرٹی ہے۔ 2013 سے 18 تک ہیلتھ کا بجٹ 169 ارب روپے تھا، جبکہ آج الحمدللہ 399 ارب روپیہ ہے، اور ہم ادویات کی خریداری پر تقریباً 37.5 ارب روپے خرچ کرتے ہیں، اور تقریباً 35,500 لوگوں کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر نوکریاں دی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے اعلان کیا ہے کہ 1 لاکھ نوکریوں کا وعدہ ہم نے کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ وہ وعدہ ہم پورا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے یہاں نوجوانوں کو نوکریاں بھی ملیں گی۔ تو یہ جو وزیر اعظم پاکستان کا خواب تھا کہ پاکستان کے اور پنجاب کے ہر شہر کے جو ہر شہری ہو اس کو صحت کی سہولت میسر ہو، میرے خیال میں اس کی مثال دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی نہیں ملتی، جو آج ہم یہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا اور آئین پاکستان کا حصہ ہے کہ پنجاب کے پاکستان کے ہر شہری کو یہاں سے صحت کی سہولتیں ہم آپ کو فراہم کریں۔ میں اس موقع پر اپنی پوری ہیلتھ کی ٹیم کو، میڈم یاسمین راشد صاحبہ، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ، اور اپنی پوری کابینہ اور اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کی بھرپور محنت کے ساتھ
جو وزیر اعظم پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا, جو خواب تھا, وہ انشاءاللہ پورا ہونے جا رہا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. پاکستان پائندہ باد. نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب کا حصہ ہیں. گورنر ہاؤس میں یہ تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ مفت صحت پیکج کا آج اعلان کریں گے یہاں پر, اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب بھی متوقع ہے. وزیر اعظم عمران خان لاہور پہنچے ہیں اور جہاں پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن. ISPR کا یہ بتانا ہے کہ آپریشن میں 2 دہشت گرد شاہزیب عرف ذاکر اور دانیال مارے گئے. آپریشن میں بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولیاں تحویل میں لے لی گئی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے لائق الرحمان سے. جی لائق. سیکیورٹی فورسز نے مجموعی طور پر آج 2 مختلف آپریشن کیے ہیں دہشت گردوں کی اطلاعات پر. پہلا آپریشن ٹانک کے علاقے میں کیا گیا جہاں پر 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد شاہزیب اور دانیال جو ہیں آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں. ان کے قبضے سے مختلف ہتھیاروں سمیت گولیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. جبکہ دوسرا آپریشن شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے امیر علی, جہاں پر یہ کیا گیا. اس دوران ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہتھیاروں اور گولیوں سمیت, جبکہ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید کیے گئے. ٹھیک ہے, لائق الرحمان اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے. سیکیورٹی فورسز کا ٹانک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن. ISPR کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ آپریشن میں 2 دہشت گرد شاہزیب عرف ذاکر اور دانیال مارے گئے. آپریشن میں بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولیاں تحویل میں لے لی گئی ہیں. ہلاک دہشت گرد اغوا برائے تاوان, ٹارگٹ کلنگ اور دیگر واقعات میں مطلوب تھے. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میر علی میں دہشت گردوں کی اطلاع پر آپریشن اور ایک دہشت گرد ہتھیاروں اور گولیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. ISPR کا یہ بتانا ہے کہ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. شہداء میں حوالدار منور, سپاہی ذکاء اللہ, سپاہی فرحان, سپاہی شہراز شامل ہیں. سیکیورٹی فورسز نے ٹانک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا ہے. ایک بار پھر براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صحت کارڈ تقسیم کرنے کے تقریب میں موجود ہیں اور لوگوں میں صحت کارڈ تقسیم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب اور ڈاکٹر یاسمین ہیلتھ منسٹر پنجاب, آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیونکہ آپ نے ایک بہت انقلابی قدم اٹھایا. یہ اتنے بڑے فیصلے ہر کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی آج تک کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر پنجاب کے خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. کیونکہ میں جب پہلی دفعہ اسٹوڈنٹ بن کے گیا برطانیہ میں اور میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی پہلی دفعہ زندگی میں, کیونکہ ہمارا تو ملک کا جو آبجیکٹو ریزولوشن میں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے واضح کیا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. تو ہمیں تو یہاں اندازہ ہی نہیں تھا کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی, اور فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے, جو انکلوسو گروتھ میں بلیو کرتی ہے. یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے, وہ چاہتا ہے کہ سارا ملک خوشحال ہو.
اور یہ تھی مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب فلاحی ریاست بنائی تھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی دفعہ ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنی کمزور طبقے کی. یہ کبھی دنیا میں پہلے نہیں ہوا تھا. پہلے تو بادشاہ ہوتا تھا اور بادشاہ کے ارد گرد لوگ ہوتے تھے, وہ سارے امیر ہو جاتے تھے, باقی قوم نیچے رہتی تھی. بہت بڑا فاصلہ تھا امیر اور غریب میں. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسا ماڈل لے کے آئے, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ ماڈل اگر آپ نے دیکھنا ہے آج, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ مسلمان دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. وہ آج آپ کو یورپ میں نظر آئے گا. سب سے بہترین اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ اسکینڈینیویا میں ہے. ڈنمارک, ناروے, سویڈن, سب سے اگر آپ نے قریب کسی ریاست کو دیکھنا ہے وہی مدینہ کی ریاست کے قریب, تو وہ آپ اس اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھیں گے جدھر ریاست نے پوری ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی. کبھی آپ کو موقع ملے, میں تو بڑی دفعہ گیا ہوں وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں, کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ریاست میں رحم ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے ایک کمزور طبقے کا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو, شریعت پہ چلو, تو وہ اللہ ہمارے بھلے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نعمتیں آئیں گی تمہیں. نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کس کا راستہ تھا؟ جس کو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بخشی اور اپنا قرآن شریف میں جو کہا میرا حبیب ہے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ان کے راستے پہ چلو, وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. جو بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو عظمت دے گا. جو قوم مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت ہے اس پہ چلے گی, وہ قوم اٹھ جائے گی. تو آج اگر آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ وسائل ہیں سارے اسکینڈینیوین ممالک سے, لیکن وہاں خوشحالی دیکھیں. ترستے ہیں ہمارے بیچارے پاکستان کے لوگ کہ کہیں ہمیں ویزا مل جائے اور ہم وہاں چلے جائیں. وسائل یہاں زیادہ ہیں, خوشحالی ادھر زیادہ ہے, کیونکہ وہ یاد رکھنا, یہ پھر سے میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں, رحمت للعالمین ان کو خطاب ملا تھا, رحمت المسلمین نہیں ملا تھا. یعنی کہ وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو ان کے قدموں پہ چلے گا, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, اس نے اوپر چلے جانا ہے. تو اس لیے آج وہاں خوشحالی ہے. اور ہمیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ نعرہ تو لگاتے رہے ہیں ہم. سب سے زیادہ دنیا میں تو جب بھی مکہ یا مدینہ گیا ہوں سب سے زیادہ پاکستانی ملتے ہیں آپ کو. یا ہم سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے ہیں, سب سے زیادہ یہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. ہماری تبلیغی جماعت دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو لانے کے لیے کتنی بڑی تبلیغی جماعت ہے, بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, لیکن ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلے جس کے اوپر ہمیں حکم ہے. تو یہ جو آج ہم پنجاب کی گورنمنٹ جو آج ہم بھی قدم اٹھا رہے ہیں, ہم یہ اس راستے پر لگے ہیں. اب تک تو وہ راستہ ادھر تھا تو ہم ادھر جا رہے تھے, اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے.
جو اس قوم کو اوپر لے کے جائے گا. میں یہاں پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا, کوئی کہتا تھا جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا. ایشین ٹائیگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدینہ کی ریاست کہ جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جسے دنیا کی امامت کی تھی؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے. ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اگر پاکستان اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں پہ. ان بیچارے لوگوں نے وہاں جن کو پتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے, انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالی تھی. وہ سارے دعا کرتے تھے پاکستان کے لیے, اور وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو جو خواب دی تھا کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے, انہوں نے اس کے لیے ووٹ ڈالی تھی. اور ہم نے اس سے تقریروں میں تو بڑا نام لیا ہم نے اسلام کا اور اس ریاست کا, لیکن عملی طور پہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس ریاست سے جو اس کو بننا چاہیے تھا. تو یہ جو 3 کروڑ خاندانوں کو تقریباً 400 ارب روپیہ اس کا وہ خرچ کر کے ہیلتھ انشورنس جو ملے گی, میں یہ اس لیے بار بار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, عثمان بزدار آپ کو اور ڈاکٹر یاسمین آپ کو اور آپ کے ساری ٹیم کو, کہ یہ انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ آپ نے یہ وہ کام کیا ہے کہ یہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرینوں کے اوپر جتنے مرضی اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں. وہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی. پیسہ تقریباً اتنا ہی ہے, اور یہ اس ملک کو کدھر لے کے جائے گا جو آج آپ نے قدم اٹھایا ہے. میں اپنی قوم سے آج اس بڑے خوشی کے دن میں اپنی قوم سے پھر سے ان کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ کا حکم ہے قرآن میں, کیونکہ ہم سارے مسلمان قرآن میں مانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے راستے پہ چلو. اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکم اللہ نے ہماری بہتری کے لیے دیا ہے. ہم جب اس راستے پہ چلیں گے یہ ہماری بہتری ہے. کبھی اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ان کی منزل پہ چلو, کیونکہ ہم ان کی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہمیں راستہ دیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے اسی کے اندر انسان بڑا انسان بن جاتا ہے, اسی راستے پہ قوم اٹھ جاتی ہے. تو میں ایک تو ہیلتھ کارڈ اور پھر سے 400 ارب روپیہ کا یہ جو ہیلتھ انشورنس آپ نے 3 کروڑ خاندانوں کو آج مارچ تک پوری سب کو مل جائے گی. پہلے تو یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم ہے فلاحی ریاست کی طرف. اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہے کہ ایک آدمی کی بنیادی ضروریات کیا ہے, سب سے بڑا برے وقت پہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس یہ اس کو فکر نہ ہو کہ میرے گھر میں ماں باپ یا میرے بچوں کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہیلتھ, اور اس سے دوسری چیز کیا ہوگی کہ پاکستان میں ایک پورا ہیلتھ سٹرکچر بن جائے گا. ہیلتھ سٹرکچر کیوں بن جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک حکومت کو پیسے خرچ کر کے ہاسپٹل بنانے پڑتے ہیں. ابھی عثمان نے آپ کو بتایا سی ایم نے کہ کتنے زیادہ انہوں نے پیسے خرچ کیے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اتنے پیسے نہیں خرچ کیے ہاسپٹلز بنانے کے لیے. لیکن اب آپ کو ہاسپٹل, گورنمنٹ کو پیسہ نہیں لگانا پڑے گا ہاسپٹل بنانے کے لیے. اب لوگ خود آ کے پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل بنائے گا. ہمارا کام ہے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرنا, ان کی سستے داموں پہ ان کو زمین دینا, ان کی جتنی بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ڈیوٹی فری باہر سے آنے دینا, ان کو انسینٹیوز دینا کہ وہ اپنے ہاسپٹل بنا سکیں. اور ان علاقوں میں اب جدھر کبھی ہمارے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ جو ڈاکٹرز جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں
وہ نہیں جاتے تھے دور دراز علاقوں میں, وہ خالی پڑے ہوتے تھے ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز. اب جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز جدھر گورنمنٹ کے ڈاکٹرز نہیں جائیں گے, لیکن وہاں اگر پرائیویٹ سیکٹر آ گیا تو ہم بند کر دیں گے. اگر ہم کیوں پیسہ اس پہ خرچ کریں کہ اگر وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جا رہے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کو وہ دیں گے. کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہر پاکستان کے دور دراز علاقے میں ایک عام آدمی کو علاج ملے, تو اس کو تو مفت علاج ملے گا ہیلتھ کارڈ سے. تو اس لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نیٹ ورک ہمارا پھیل جائے گا ہاسپٹلز کا سارے پاکستان میں, جو اب تک ہم نہیں کر سکے. اور پھر دوسری ضرورت لوگوں کی اپنے سر پہ چھت ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی بڑا خاموشی سے انقلاب آ رہا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بینکوں سے کم آمدن والے لوگوں کے لیے قرضوں کا بندوبست کیا, اور ہمیں بڑا مشکل لگی. قانون ہمیں مدد کرنی پڑی بینکس کی. فور کلوجر لا ایک قانون تھا, اس کے جب تک وہ پاس نہیں ہوتا تھا بینکس قرضے نہیں دیتے تھے. تو وہ ہم نے, اور پھر رکاوٹیں جو تھی ان کو ہم نے دور کیا, انسینٹیوائز کیا. آج مجھے خوشی کہ بینکوں نے پہلی دفعہ یہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں تنخواہ دار طبقے کو, جو کبھی بھی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر خرید سکے, ان کے لیے انہوں نے 260 ارب کے جو لوگوں نے اپلائی کیا بینکوں کے, 110 ارب کے لونز اپروو ہو چکے ہیں, اور 34 ارب کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے, یعنی پیسہ مل گیا ان کو اپنے گھر بنانے کے لیے. اور یہ ابھی شروع ہوا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ اب ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. اس کے بعد ہم نے نچلے طبقے, کامیاب پاکستان میں 20 لاکھ نچلے طبقے کے جو خاندان ہیں, 20 لاکھ, ان کو ہم نے سود کے بغیر قرضے دیے ہیں اخوت کے ذریعے, کہ وہ اپنے سود کے بغیر 27 لاکھ تک قرضہ کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں جو غریب طبقہ ہے. وہ بھی ہمارا ایک پروگرام شروع ہو چکا ہے. اور پھر ہم نے احساس کے نیچے جو احساس راشن ہے, اس میں ہم نے آدھی اپنی آبادی کو 54% پاکستان کے گھرانوں کو ہم راشن دے رہے ہیں کہ آٹا, گھی اور دالیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, وہ جب بھی لینے جائیں 30% ان کو ان کو سبسڈی دی جائے گی ان 3 چیزوں کے اوپر, آٹا, دال اور گھی کے لیے. کامیاب پاکستان پروگرام میں ہم وہ دوسرا کام کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ تک سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں شہروں کے اندر کہ اپنا کوئی کاروبار, چھوٹی دکان شروع کر سکے کوئی, اور دیہاتوں کے اندر کسانوں کے لیے 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ. اس سارا کا مقصد کیا ہے کہ اس راستے پہ ہم لگیں. وہ جو ہمیں مدینہ کی ریاست میں دکھایا گیا تھا کہ اپنی اس ملک کی جب ڈیولپمنٹ ہو تو وہ باٹمز اپ ہو, یعنی نیچے سے اوپر آئے, بجائے اس کے کہ جو اب تک ہوتا رہا کہ امیر امیر ہوتا گیا اور نچلا طبقہ غریب ہوتا گیا. اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ یہ جو پنجاب نے جس طرح دلیری سے یہ آج لانچ کیا ہے, اس میں ہمیں ضرور مشکلات آئیں گی کیونکہ پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے, لیکن ہم نے پورا تیاری کی ہوئی ہے. کمیٹی جو مسلسل دیکھتا رہے گا کس طرح کے پرابلمز آئیں, اور انشاءاللہ ہم سارے حل کرتے رہیں گے. اور پھر سے مارچ تک سارے پنجاب کے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکے گا. پختونخوا میں سارے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے. اب بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جدھر ہمارے گورنمنٹس ہیں, سب کو ہم نے ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ پہنچا رہے ہیں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان قومی صحت کارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا پنجاب کے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی, 10 لاکھ روپے تک کسی بھی اسپتال میں جا کر علاج کرا سکتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا بزرگوں نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا ہے. برطانیہ پہلی بار گیا تو وہاں فلاحی ریاست دیکھی.
उन्होंने कहा, मुल्क की तामीर और तरक्की निचली सतह से शुरू होती है। हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो रियासत मदीना में दिखाया गया था। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में 5 लाख तक सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। और बात करेंगे बेहतरीन हिकमत अमली से पहले कोरोना का सामना किया और अब वैक्सीन लगाकर दुनिया में खुद को मनवाया। पाकिस्तान ने साल 2021 में 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए AR न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।